बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, तबस्सुम उर्दू चैनल में आपका उस्ताद तारिक तबस्सुम हाज़िर खिदमत है। और आज हम जो हमारा लेक्चर है वो साल दोम यानी 12वीं जमात पंजाब बोर्ड्स के बच्चों के पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं क्लासेस में भी ये बात बताता हूँ कि पेपर पैटर्न आपके जैसे GPRS का नक्शा होता है उसके आप उस रास्ते को याद कर लेते हैं, ऐसे ही आपका पेपर पैटर्न आपके लिए GPRS की तरह है और आपके लिए रास्ते का तयन करता है। जब आप अपना पैटर्न याद कर लेंगे और पेपर आपको ज़ुबानी याद होगा कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन कैसे कहाँ MCQs कहाँ जो है तशरीहें हैं और कितनी तशरीहें हैं और कहाँ खुलासे और मज़मून हैं, तो फिर आपको जब आप पेपर हल कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो कोई भी हिस्सा उसका रहेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर के एक एक हिस्से को कि आपका पेपर कैसे आना है आज डिस्कस कर लेते हैं। और इंशाल्लाह जब आप इसको याद रखेंगे तो आपका कोई सवाल रहेगा नहीं। उर्दू के पेपर में सबसे बड़ा नुकसान उस तालिब इल्म को होता है जो एक सवाल छोड़ देता है और उस हिस्से में 0 नंबर लेकर आता है, जबकि वो पूरे साल की मेहनत से एक गलती से ज़ाया कर चुका होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर है मारूज़ी हिस्सा। मारूज़ी हिस्से में आपके टोटल नंबर हैं 20 और इसका दौरानिया है 20 मिनट। इसके अंदर 20 MCQs आते हैं। ज़ाहिर आप इस बात से वाकिफ़ भी हैं और अगर याद नहीं है तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 20 MCQs 20 कसीरुल इंतखाबी सवालात जिनके मुमकिन जवाबात के आपने दुरुस्त जवाब के बबल को फ़िल करना है। अब ये भी हम एक दिन बबल भी फ़िल करेंगे और उसको भी बताएंगे कि बबल कैसे फ़िल की जाएगी और उसकी गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। तो MCQs का तरीका क्या है जी? इसमें जो पहले 5 MCQs होंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात वो हिस्सा नसर में से आएंगे, यानी आपके नसर के 14 असबाक हैं। उन 14 असबाक में से किसी भी सबक के किसी भी हिस्से से कोई जुमला आपसे MCQs बन सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये गाइड बुक्स लिखा है MCQs, इसका ये मतलब है कि आप गाइड बुक में बाज़ गाइड बुक्स में MCQs बने बनाए मिलते हैं या साबका पेपर्स के MCQs बने होते हैं, तो वो कुछ तलबा तालिबात उनको रट्टे लगाने लग जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इस तरह से कभी भी उनको सही तरीके से MCQs याद नहीं होंगे, क्योंकि उनको सबक का पस मंज़र साको सबाक और उस जुमले का तयन तो पता ही नहीं होगा कि ये जुमला वहाँ किस तनाजुर में आ रहा है और किस साको सबाक में आ रहा है। वो रट्टे लगाते रहेंगे और अगले रटेंगे और पिछले जुमले उनको भूलते जाएंगे। इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है। बेहतरीन तरीका ये होगा कि वो नसर के असबाक की रीडिंग करें और उसको बहुत गहराई में जाकर उसके जुमलों को पढ़ें, सबक को पढ़ें और उसका पूरा जो सबक का फ़हम है वो हासिल करें। जब उन्हें फ़हम हासिल हो जाएगा, उसकी तफ़हीम, उसकी पहचान समझ आ जाएगी, तो फिर जहाँ से मर्ज़ी MCQs बनाएं वो उनका जवाब वो दुरुस्त देंगे। तो इसलिए एक तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम जब आगे चल कर इंशाल्लाह नसर के असबाक पढ़ेंगे तो एक एक सबक के वो जुमले जिनमें MCQs हैं मैं आपको निशान ज़द करा दूँगा ताकि आपको वो याद रहें और फिर उसकी पहचान हो जाए। अगले MCQs 6 से 10 तक ये आएंगे जी रमूज़ औकाफ़ में से। रमूज़ औकाफ़ क्या है? ये कुछ अलामात हैं जैसे सख्ता, वक्फ़ा, फ़िजाइया, निदाइया, इस्तेजाबिया, कौसैन, वावैन। तो ये बहुत अहम हैं, आपके सबक के अंदर भी ये शामिल हैं। आपका सबक है मेहनत पसंद खिदमत, तो मेहनत पसंद खिदमत के सबक में भी उसकी मश्क में जाकर ये आपको MCQs जो हैं ये जो रमूज़ औकाफ़ हैं ये मिल जाएंगे। इसमें एक ख़ास बात है, ये मैं जब इसकी डिटेल में जाऊँगा उस वक्त पढ़ाऊँगा कि रमूज़ औकाफ़ में कुछ रमूज़ औकाफ़ ऐसे हैं जिनके दूसरे दूसरे नाम हैं। बाज़ तालिब इल्म रमूज़ औकाफ़ सारे याद कर लेते हैं लेकिन वो दूसरे नाम से वाकिफ़ ही नहीं होते। जैसे सख्ता का दूसरा नाम वक्फ़े खफ़ीफ़ है, जैसे सख्ता तो इसका दूसरा नाम क्या है जी? वक्फ़े खफ़ीफ़। तो अब ये आपका जो सबक है मेहनत पसंद खिदमत, उसके आखिर पर मेहनत पसंद खिदमत आपका सबक है, उसके मश्क में ये आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिए गए हैं। तो आप आज ही उसको निकालें और वहाँ से ये तमाम रमूज़ औकाफ़ के दूसरे दूसरे नाम, ये सब के नहीं हैं, चंद हैं, ये याद कर लें। जैसे ख़त्मा का वक्फ़े मुतलक है, तो इसी तरह से जो वक्फ़ा है उसका वक्फ़े लाजिम है। तो ये आप लाजमन याद कर लें क्योंकि यही सवाल कई बार पेपर में आता है और बच्चे इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते।
بہرحال مزید جب اس میں تفصیلات میں جاؤں گا تو ایک ایک چیز کو پڑھا بھی دوں گا۔ 11 سے 15 نمبر ایم سی کیو جو ہیں وہ امدادی افعال میں سے آئیں گے۔ امدادی فعل بڑا ہی مشکل ایک طریقہ ہے، یہ عام جملہ نہیں ہے کہ کسی مصدر کو آپ جملے میں استعمال کریں گے تو اسے عام طریقے سے کر لیں، بلکہ یہاں پہ فعل کا ایک جوڑا اکٹھا ہم نے بنانا ہوتا ہے، 2 فعل اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اصل فعل اور امدادی فعل۔ تو اس کا بھی طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے گا، تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں اور کبھی بھی اس میں سے نمبر آپ کے نہ کٹیں۔ 16 سے 20 تک جو ایم سی کیوز ہیں وہ حرف و مطابقت میں سے آئیں گے۔ یہ حصہ جو ہے قدرے مشکل ہے، کیونکہ اس میں 2 مشکل ٹاپکس جو ہیں ان کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں حرف بھی شامل ہے اور مطابقت بھی شامل ہے، اور دونوں ہی مشکل ہیں اپنی جگہ پر۔ حرف کی اقسام کافی مشکل ہیں اور ان کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لے کر چلنا ہے، جبکہ مطابقت جو ہے اس کے اصول بھی کافی مشکل ہیں اور ان کی بھی پوری تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ لیکن جب آپ اس کو دھیان سے سمجھ لیں گے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ مشکل وہ چیز ہے جس کو آپ تیار ہی نہیں کر رہے۔ تو جب آپ ایک بار چیز کو اپنے سبق کے کسی حصے کو یاد کر لیں گے تو پھر اس کی مشکلات ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یوں 20 نمبر کا آپ کا جو ایم سی کیوز کا حصہ ہے یہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غیر معروضی حصے پر۔ غیر معروضی حصہ آپ کا جو ہے وہ 80 نمبر کا ہے، اس کے کل نمبر 80 ہیں، اور اس کا جو وقت ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ جو پیچھے وقت بچ گیا، یہ اس کا وقت ہے۔ اس کے اندر سوال نمبر 2 سے یہ شروع ہوگا۔ پہلے والا حصہ سوال نمبر 1 تھا اور یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، اور اس میں سوال نمبر 2 کے 2 اجزاء الف اور بے۔ الف جز کیا ہے جی؟ تشریح نظم۔ تشریح نظم میں کسی بھی ایک نظم کی تشریح آئے گی اور 2 اشعار آئیں گے، اور نظم ایک ہی ہوگی، اس کے وہ شعر ہوں گے 2 جن کی تشریح کرنی ہے، اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیسے ہے؟ 1 جمع 1 جمع 8 ٹوٹل 10۔ 1 مطلب نظم کا عنوان اور 1 شاعر کے نام کا، اور 8 نمبر تشریح کے، اور کل 10۔ نظم کی تشریح آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور اس کو الگ الگ نہیں کرنا، شعر وار الگ الگ نہیں بنانا، بلکہ ایک ہی بار اکٹھی تشریح دونوں شعروں کی کرنی ہے۔ حصہ بے جو ہے وہ تشریح غزل ہے، اور اس میں بھی کسی بھی ایک غزل کے ہی 3 اشعار شعر تشریح کے طور پر آئیں گے، اور اس کے نمبروں کی تقسیم ہے 1 جمع 9 کل 10، یعنی کہ 1 شاعر کے نام کا اور 9 نمبر 3 اشعار کی تشریح کے، یعنی 3 ضرب 3 کے حساب سے ہر شعر کے 3 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے جی تشریح نثر۔ آپ کے پیپر کا ایک لینتھی سوال، مضمون کے بعد دوسرے نمبر ہے اس کا، اور اس کے اندر نمبر بھی بڑے ٹیکنیکل ہیں، خاص طور پہ سیاق و سباق کا حصہ جس کے اندر بچے اپنے نمبر کٹوا بیٹھتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں 2 میں سے 1 پیرے کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ 2 پیرے آئیں گے، چوائس آپ کے پاس ہے، 1 آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ بعض طلباء یا طالبات دونوں ہی پیروں کی تشریح لکھ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، اپنے بہت اضافی وقت اس میں ضائع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا کوئی قیمتی سوال جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے چوائس کو استعمال کرنا ہے، اور غیر ضروری چیز بالکل بھی نہیں لکھنی، کیونکہ ہمارے اردو کے پیپر میں اتنا وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اضافی اور جو چوائس کی انتخابی چیزیں ہیں ان میں بھی جائیں اور اس کو بھی کریں۔ تو مشکل سے ہم اپنا وقت کے اندر اپنا پورا پیپر کر سکتے ہیں، لہذا اضافی سوال اس کا حصہ جز جو ہے وہ نہیں کرنا آپ نے۔ تو اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہے جی؟ 1 جمع 1 جمع 3 جمع 10 ٹوٹل 15۔ 1 سبق کا عنوان کا، 1 مصنف کا نام کا، 3 سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر تشریح کے۔ اس میں حوالہ متن لکھنے کا طریقہ، سیاق و سباق لکھنے کا طریقہ، تشریح کرنے کا طریقہ، اس کے سارے لوازمات، اس کے سارے طریقے، یہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہر سبق کے اہم پیراگرافز کو لے کے چلیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے، جو بعد کے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ تو آپ اس کو سنتے جائیے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا جائے گا۔ چوتھا سوال، خلاصہ سبق۔ اس میں سے بھی چوائس آپ کے پاس ہے، 2 میں سے 1 سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے چوائس کو استعمال کرنا ہے، اور 2 خلاصے نہیں لکھ دینے بلکہ 1 خلاصہ لکھنا ہے، جو آپ کے چوائس میں آئے گا اسی کو لکھنا ہے۔ اور اس کے نمبروں کی تقسیم ہے جی 1 جمع 9 برابر 10، یعنی 1 نمبر آپ کے مصنف کا نام کا ہے خلاصے میں، اور یہ لازمی لکھنا ہے۔ اس کی فارمیشن تشریح نثر اور خلاصے کی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا پیپر پر، اور دونوں کا ایک ہی طریقہ ہوگا، دونوں کو ایک ہی طریقے سے لکھنا ہے، اور وہ میں ایک فارمولہ سکھا دوں گا آپ کو، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔
اوپر والے حصے میں جیسے تشریح نظم ہے تو یہ آپ کی فہرست کے اندر ہی آپ نظموں اور شاعروں کے نام یاد کر سکتے ہیں. آپ کتاب کی فہرست نکالیں، وہاں سے یاد ہو جائے گا. اسی طرح غزل، اس کے بھی ردیف یاد کرنے ہیں، ردیف سے اس کے شاعر کی پہچان یاد کرنی ہے. یہ بھی طریقہ آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ اس کے اندر انشاءاللہ پھر پورے نمبر آئیں گے، کٹیں گے نہیں. سبقوں کے جو مصنفین کے نام ہیں وہ بھی آپ آرام سے اپنی فہرست نکالیں. یعنی کتاب کا پہلے صفحہ آپ کے 2 نمبر 3، 1 نمبر یہاں سے اور 2 نمبر یہ، یعنی کہ 2 اور 1 3 اور 2 5 نمبر آپ کی فہرست کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پورے کے پورے میتھمیٹیکل نمبر. تو صرف آپ فہرست کا پیج اوپن کریں گے اور 5 نمبر پورے سیکیور کر لیں گے. یہ تفصیلات، یہ گر، یہ طریقے اردو میں اچھے نمبر لینے کے انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہر لیکچر کے ساتھ بتائے جائیں گے. 5واں سوال آپ کا کیا ہے جی؟ خلاصہ نظم. 5 نمبر ہیں اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، جو نظم آ جائے گی وہی کرنی ہے. اور 5 میں سے 5 بھی آ جاتے ہیں اور 4 میکسیمم، زیادہ تر لوگ 4 ہی نمبر دیتے ہیں ایگزامینرز جو ہیں، پیپر چیک کرنے والے. تو اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نظم کسی بھی موضوع پہ ہے تو اس کی جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس کے مصرے جس ترتیب کے ساتھ ہیں آپ نے اس کو لکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے کوئی اپنے خیالی قسم کے خلاصے بنانے شروع کر دیں. نظم کی ترتیب، نظم کے شعروں کی ترتیب کو مد نظر رکھ کر اس کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کا وہ صحیح خلاصہ ہوگا. اسی لیے بعض طلباء خلاصہ لکھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو ٹھیک لکھا، لیکن وہ گائیڈ بک سے بنا ہوا خلاصہ لکھتے ہیں. گائیڈ بک سے بنے بنائے خلاصے میں نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے مصنف نے اپنے انداز سے لکھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصرے کو چھوڑ گیا ہو، کسی شعر کو چھوڑ گیا ہو، لیکن جب پیپر چیک کیا جائے گا تو اس میں آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. لہذا اس کی احتیاط کیجیے گا. مزید تفصیلات انشاءاللہ اس لیکچر کی جب ہم نظم پہ چلیں گے تو اس وقت بھی اس کو ڈسکس کریں گے. 6واں سوال آپ کا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے جی. مضمون 4 مضامین میں سے ایک مضمون آپ کی چوائس ہے اور آپ نے یہاں پہ بھی چوائس کو استعمال کرنا ہے. ظاہر ہے کہ مضمون ہے ہی اتنا لینتھی کہ آپ 2 تو کر ہی نہیں سکتے، ایک ہی مضمون لکھنا ہے. 20 نمبر کا کوسچن ہے. مضمون کے اچھے انداز سے لکھنے کے طریقے کیا ہیں اور کیسے مضمون میں کیسے اچھے نمبر آتے ہیں، ان ساری باتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو جب مضامین میں ہم چلیں گے، ایک فہرست آپ کو تقریباً 12 مضامین کی میں بنا کر دوں گا، اس میں سے ہی انشاءاللہ آپ کے مضامین پیپر میں آئیں گے. اور ہر کلاس ٹیسٹ بھی جو آپ کا ہو رہا ہے اس میں بھی انہی مضامین میں سے اہم مضامین آتے ہیں. مضمون کتنا ہونا چاہیے، اس کو کیسے اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں، کیا اس کی خوبیاں ہیں، کس طرح سے اس کو لکھنا ہے، پیراگراف بنانے ہیں، ہیڈنگ دینی ہے، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں جا کے جب اس کے لیکچر آئے گا تو آپ اس کو سنیں گے. 7واں سوال آپ کا آخری ہے. خط یا بیتی. اس میں چوائس آپ کے پاس نہیں ہے، چوائس پیپر سیٹر کے پاس ہے. میں نے لکھ دیا اور 10 نمبر ہیں اس کے. یعنی پیپر سیٹر اگر خط دیتا ہے تو خط لکھنا ہوگا، ابیتی دیتا ہے تو ابیتی لکھنی ہوگی. تو آپ کو یہ دونوں چیزیں تیار کرنی پڑیں گی. تو ان کے بھی طریقے ہیں اور ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ اپنے اگلے آنے والے لیکچرز میں آپ کے پاس آ رہی ہے. آپ اس کو ضرور سنیے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر لیکچر آپ کے پاس آئے تو وہ آپ اس کو سن سکیں. تو جی عزیزان گرامی، سیکنڈ ایئر کے بچوں، یہ تھا آپ کا سیکنڈ ایئر کا سالانہ پیپر کا خاکہ جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز کو آپ کے سامنے لایا جائے گا اور اس میں اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے. تو اپنی تیاری بھرپور کیجیے. بہت سی دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.